महरीन ने आंखें खोल दी। अयान, क्या मेरे अब्बू तुम्हें जानते थे? अयान हैरान हुआ। क्या? महरीन ने इसका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मुझे कुछ हुआ तो अयान पर भरोसा करना। अयान की आंखों में आंसू आ गए। महरीन ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। शायद मेरे अब्बू भी जानते थे कि एक दिन हम मिलेंगे, अयान ने धीरे से कहा। शायद इसीलिए तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तीनों अंदर दाखिल हुए। महरीन आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के कमरे तक पहुंची। मेज पर गिर्द जमी हुई थी। इसने एक एक दराज खोली। पहली खाली, दूसरी में कुछ पुराने कागजात, तीसरी बंद थी। अयान ने इसे खोला तो अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, मेरे बच्चों के लिए। महरीन की आंखें भर आई। इसने डिब्बा खोला। अंदर एक खत और एक छोटी सी चाबी थी। खत के ऊपर लिखा था महरीन और अयान के नाम। महरीन के हाथ कांपने लगे। इसने खत खोला और पहली सतर पढ़ी। अगर तुम दोनों ये खत एक साथ पढ़ रहे हो तो शायद वो दिन आ गया है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। अयान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। महरीन ने अगली सतर पढ़ी। अयान, तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि आयशा का हादसा सिर्फ फ़हीम की वजह से नहीं हुआ था। महरीन ने ख़त पढ़ना रोक दिया। अयान ने इसकी तरफ देखा। आयशा भी खामोश थी। बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दरवाजे पर तीन बार दस्तक हुई। महरीन ने ख़त सीने से लगा लिया। बाहर से एक मानूस आवाज़ आई। महरीन बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे वालिद के बारे में कुछ बताना है। अयान का चेहरा सख्त हो गया। महरीन ने आहिस्ता से कहा, फ़हीम। और इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि शायद इस घर के बंद दरवाजे के साथ इसके माजी का सबसे बड़ा राज भी खुलने वाला था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने पूरे घर की खामोशी तोड़ दी। महरीन ने ख़त अपने सीने से लगा रखा था। अयान इसके सामने खड़ा था और आयशा खिड़की के करीब जाकर बाहर देख रही थी। चंद लम्हे पहले तक ये घर सिर्फ माजी की यादों से भरा हुआ था, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे 4 साल पहले दफन किया गया कोई राज दोबारा इनके सामने आ खड़ा हुआ हो। बाहर से फ़हीम की आवाज़ आई, महरीन बेटा, दरवाज़ा खोलो। महरीन के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। यही वो आवाज़ थी जिसे वो बचपन से अपने वालिद के दोस्त की हैसियत से सुनती थी। वो शख्स जिसे इसने हमेशा अपने ख़ानदान का खैर ख्वाह समझा था, मगर आज इसी आवाज़ में इसे एक ऐसा खौफ महसूस हो रहा था जिसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अयान ने महरीन की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहती। महरीन ने ख़त को देखा, फिर अयान की आंखों में देखा और यही बहुत आहिस्ता से बोली, नहीं अयान, अब मैं नहीं भागूंगी। 4 साल पहले शायद मैं डर गई थी, शायद मेरा जहन इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर सका, मगर आज मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अयान ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर जो भी होगा हम साथ देखेंगे। महरीन ने इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में मजबूती से जकड़ लिया। और अगर मुझे डर लगा, अयान ने जवाब दिया, मेरा हाथ पकड़ लेना। महरीन की आंखें नम हुई। और अगर तुम्हें डर लगा, अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। आयशा ने दोनों को देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम दोनों वाकई ही अजीब हो, इतने बड़े राज के बीच भी एक दूसरे को सुकून देने का मौका नहीं छोड़ते। महरीन ने इसे देखा, क्योंकि अब हमें मालूम है कि सुकून कहाँ मिलता है। अयान की नज़रें महरीन पर ठहर गई। इसने कुछ नहीं कहा, मगर इसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत महरीन के दिल तक पहुँच गई। अयान ने दरवाज़ा खोला। फ़हीम बाहर खड़ा था, चेहरे पर परेशानी, हाथ में छड़ी और आंखों में ऐसी बेचैनी जैसे इसे पहले ही अंदाज़ा हुआ हो कि अंदर क्या होने वाला है। इसने महरीन को देखकर कहा, बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। महरीन ने पहली बार इसे बेटा कहने से रोक दिया। मुझे बेटा मत कहें। फ़हीम के कदम रुक गए। महरीन की आवाज़ कांप रही थी, मगर इसमें कमज़ोरी नहीं थी। 4 साल तक मैंने आपकी हर बात पर यकीन किया, आपको अपने अब्बू का दोस्त समझा, अपने ख़ानदान का खैर व ख्वाह समझा, और आपने इसी एतमाद को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। फ़हीम ने फ़ौरन कहा, महरीन, तुम्हें हकीकत का सिर्फ़ एक हिस्सा मालूम है। अयान ने सख्त लहजे में कहा, तो आज पूरा हिस्सा बता दें। फ़हीम ने अयान को देखा और फिर आयशा पर इसकी नज़र पड़ी। जैसे ही इसने आयशा को देखा, इसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम? आयशा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जी मैं, वही आयशा जिसे आपने 4 साल पहले दुनिया की नज़र में मरवा दिया था। फ़हीम ने एक कदम पीछे लिया। अयान की आंखों में वो गुस्सा भर आया। आपको तो बताया गया था कि आयशा मर चुकी है, फिर आप इसे देखकर इतना परेशान क्यों? फ़हीम खामोश रहा। महरीन ने इसके चेहरे को गौर से देखा और इसी लम्हे इसके दिल में यकीन हो गया कि वो शख्स कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है।
عائشہ نے میز فائل پر رکھ دی۔ یہ دیکھیں۔ فہیم کی نظر فائل پر پڑتے ہی اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہو گیا۔ ایان نے فوراً محسوس کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ فہیم نے جواب نہیں دیا۔ مہرین نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ فائل ہمارے پاس ہے؟ فہیم نے نظریں چرا لی۔ مہرین کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ فہیم نے آخر کار کہا، کیونکہ یہ فائل میرے سامنے تیار ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ فہیم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم لوگ جو سمجھ رہے ہو حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، 4 سال پہلے بھی یہی کہا تھا آپ نے۔ ہر بار یہی کہا کہ حقیقت پیچیدہ ہے، مگر حقیقت کے نام پر ہم سب سے جھوٹ بولتے رہے۔ فہیم نے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایان نے غصے سے کہا، کسی کو 4 سال تک مردہ بنا کر رکھا بچایا نہیں جاتا۔ فہیم نے اس کی طرف دیکھا، اگر میں تمہیں سچ بتاتا تو تم فوراً ان لوگوں کے پیچھے جاتے جنہوں نے تمہاری بہن کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایان نے کہا، تو مجھے جاننے دیتے، فہیم نے جواب دیا، اور خود کو بھی مروا لیتے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمیں اپنی حفاظت کا حق تھا فہیم صاحب، آپ نے ہماری زندگیوں کے فیصلے خود کیے۔ مہرین نے خط کھولا اور کہا، میرے ابو نے بھی آپ پر بھروسہ کیا تھا، مگر ان کے خط میں لکھا کیا کہ انہیں آپ پر شک ہو گیا تھا؟ فہیم کا چہرہ بدل گیا۔ وہ خط تمہیں کہاں سے ملا؟ ایان نے فوراً کہا، بس یہی سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خط کے بارے میں کیسے معلوم؟ فہیم خاموش ہو گیا۔ مہرین نے خط کو اگلی سطر پڑھی، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ میرے ارد گرد موجود ہر شخص پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دشمن صرف باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے۔ مہرین نے خط نیچے کیا، ابو نے یہ آپ کے بارے میں لکھا ہے؟ فہیم نے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں۔ مہرین نے پوچھا، پھر کس کے بارے میں؟ فہیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہارے ماموں کے بارے میں۔ مہرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ میرے ماموں؟ فہیم نے سر ہلایا۔ ہاں، تمہارے والد کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کمپنی کے حصے اور جائیداد کے کاغذات میں جعلی جعل سازی کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے والد کے دستخط استعمال کر کے کمپنی کے کچھ حصے پر اپنے نام منتقل کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے والد نے انکار کیا تو انہوں نے انہیں رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، اور آپ؟ فہیم نے کہا، میں اس منصوبے میں شامل تھا، مگر آخر وقت پر مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف کاروبار کا معاملہ نہیں۔ تمہارے والد کو قتل کرنے کی بات ہونے لگی تھی۔ میں نے انکار کیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تو حادثہ؟ فہیم نے سر جھکا لیا۔ حادثہ تمہارے ماموں کے آدمی نے کروایا تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک اسے بارش میں بھیگی سڑک، تیز روشنی، عائشہ کی چیخ اور اپنے والد کی آواز یاد آنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ ایان فوراً اس کے قریب آیا۔ مہرین، میری طرف دیکھو۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا، مگر آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھے سب یاد آ رہا ہے۔ ایان نے اس کے کندھے پہ تھام لیے۔ آہستہ، جو یاد آ رہا ہے بتاؤ۔ مہرین نے آنکھیں بند کر کے کہا، حادثے سے پہلے میں ابو کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاں فہیم صاحب اور میرے ماموں دونوں تھے۔ وہ کسی کاغذ پر بات کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں۔ پھر انہوں نے مجھے بعد میں ایک فائل دی تھی۔ ایان نے پوچھا، وہ فائل کہاں ہے؟ مہرین نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے کہا، حادثے کے وقت وہ ہمارے پاس تھی۔ مہرین نے سر ہلایا۔ نہیں، حادثے سے کچھ دیر پہلے میں نے وہ فائل گاڑی سے باہر پھینک دی تھی۔ ایان حیران ہوا۔ کیوں؟ مہرین نے کہا، کیونکہ مجھے پیچھے آنے والی گاڑی نظر آ گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ وہ لوگ فائل لینے کے لیے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ عائشہ نے فوراً کہا، ہاں، اسی لیے ہم نے گاڑی تیز کی۔ فہیم نے دھیرے سے کہا، وہ فائل بہت اہم تھی۔ ایان نے اسے دیکھا۔ اور آپ کو یہ کیسے معلوم؟ فہیم نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے والد نے وہ فائل مجھے بھی دکھائی تھی۔ مہرین نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فہیم کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ آپ ڈرے اور ہم سب برباد ہو گئے۔ فہیم نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں۔ ایان نے کہا، اصل ثبوت کہاں ہے؟ فہیم نے کچھ دیر خاموش رہ کر جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی۔ مہرین نے اسے دیکھتے ہی چونک کر کہا، یہ؟ فہیم نے کہا، یہ تمہارے والد کے سیف کی الماری ہے، سیف کی چابی ہے۔ مہرین نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود دوسری چابی دیکھی۔ میرے ڈبے میں بھی ایک چابی تھی، فہیم نے کہا، وہ دوسری چابی ہے۔ تمہارے والد نے سیف کو 2 حصوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، ایک چابی تمہارے پاس اور دوسری میرے پاس۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟
فہیم نے کہا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم دونوں کے پاس وہ خط پہنچ گیا ہے۔ عائشہ نے کہا تو سیف کہاں ہے؟ فہیم نے مہرین کے والد کے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں۔ ایان نے دیوار پر ہاتھ پھیرا اور ایک چھپا ہوا خانہ محسوس کیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سیف سامنے تھا۔ مہرین نے اپنی چابی نکالی، فہیم نے دوسری چابی آگے بڑھائی، دونوں چابیاں لگائی گئی۔ سیف کھلا تو اندر چند دستاویزات تھی۔ ایک پن ڈرائیو پر پرانی تصاویر اور ایک لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر لکھا تھا مہرین کے لیے، جب وہ سچ جاننے کے لیے تیار ہو۔ مہرین نے خط اٹھایا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ایان اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اس میں کچھ ایسا ہوا جو میں برداشت نہ کر سکوں؟ ایان نے جواب دیا، تو تم اکیلی نہیں برداشت کرو گی۔ مہرین نے خط کھولا۔ اس میں اس کے والد نے لکھا تھا کہ انہوں نے مہرین کے لیے کچھ دولت یا جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ ایک سچ چھوڑا ہے، ایسا سچ جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ایان کے والد ان کے سب سے قریبی دوست تھے اور دونوں خاندانوں کے درمیان صرف کاروباری تعلق نہیں تھے۔ انہوں نے ایان کے لیے لکھا تھا، اگر کبھی مہرین تمہارے پاس آئے تو اسے اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا، اسے اپنی مرضی سمجھنا، اسے میرے نام پر نہیں اپنے دل کے نام پر قبول کرنا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایان نے خط پڑھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مہرین نے دھیرے سے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ میرے ابو تمہارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ ایان نے کہا نہیں، مگر شاید اسی لیے تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کو وہ عجیب سا سکون ملا تھا جسے میں سمجھ نہیں پاتا تھا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا، اور اب سمجھتے ہو؟ ایان نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ رشتے ملنے سے پہلے ہی ہمارے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ ایان نے اس کے ماتھے پر بہت نرمی سے بوسہ دیا۔ مہرین، ایک بات پوچھوں؟ اگر یہ سب راز کبھی نہ سامنے آتے، اگر عائشہ کبھی واپس نہ آتی، اگر تمہیں اپنے ماضی کی کچھ یاد بھی نہ ہوتی، تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہتی؟ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں۔ ایان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیونکہ؟ مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیونکہ میں تمہیں تمہاری ماضی کی وجہ سے نہیں چاہتی، میں تمہیں اس لیے چاہتی ہوں کہ جب بھی میں تمہارے پاس ہوتی ہوں میرے دل کو لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ اور تم جانتی ہو میری صحیح جگہ کہاں ہے؟ مہرین نے سر ہلایا۔ کہاں؟ ایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ دیا۔ جہاں تم ہو۔ مہرین کی پلکیں جھک گئی۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ ضروری نہیں تھا۔ 4 سال کے خوف، غلط فہمیاں، جدائیاں اور راز جیسے ایک لمحے میں بہت دور چلے گئے تھے۔ عائشہ نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور کہا، میں شاید یہاں غیر ضروری ہو گئی ہوں۔ مہرین نے ہنستے ہوئے آنسو صاف کیے۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ عائشہ نے کہا، میں تو نہیں جا رہی، مگر بھائی کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے واقعی ہی جانا چاہیے۔ ایان نے اسے گھورا۔ عائشہ، وہ ہنس پڑی۔ اچھا میں خاموش ہوں۔ فہیم نے پولیس کے سامنے تمام ثبوت دے دیے اور اپنے بیان میں ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جو اس سازش میں شامل تھے۔ چند ہفتوں کے بعد مہرین کے خاندان کے خلاف ہونے والی جعل سازی، کاروباری دھوکے اور حادثے کے تمام معاملات کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ مہرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماضی کو بھلانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی اسے قبول کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ فہیم نے ان سے معافی مانگی، مگر مہرین نے صاف کہا، میں آپ کو معاف کر دوں گی مگر دوبارہ آپ پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو معاف کرتے ہوئے اپنی حد بھی مقرر کی تھی۔ ایان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، شاید نہیں، شاید میں پہلی بار خود کو پہچان رہی ہوں۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور مجھے؟ مہرین نے شرارت سے پوچھا، تمہیں کیا؟ ایان نے کہا، مجھے کب پہچانوں گی؟ مہرین ہنس پڑی، تمہیں تو بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ کب؟ جب تم نے پہلی بار مجھے کہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور تب سے؟ مہرین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تب سے میں نے دل کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر بہت نرمی سے کہا، اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا خیال۔ مہرین نے آنکھیں اٹھائیں، کبھی چھوڑو گے؟ ایان نے جواب دیا، تم کہو گی تو بھی نہیں۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر میں کہوں گی بھی نہیں۔ ایان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مہرین نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایان
اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ایان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں؟ کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ اگر دنیا میرے خلاف بھی ہو جائے تو تم میرا ہاتھ پکڑو گے۔ ایان نے کہا، دنیا تمہارے خلاف ہو یا نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں گا۔ مہرین نے دھیرے سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ کیا؟ مہرین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ قلبی سکون۔ ایان چند لمحے خاموش رہا۔ یہ کیا ہے؟ مہرین مسکرائی، وہ جگہ جہاں میرا دل آ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے مہرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر مجھے کبھی خود سے دور مت کرنا، مہرین نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ تم خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں نہیں کرنے دوں گی۔ ایان ہنس پڑا۔ یہ تو دھمکی ہے، مہرین نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، محبت کی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر میں یہ دھمکی قبول کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی، مگر اس بار مہرین کے اندر وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہر خوشی کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ عائشہ دوبارہ اپنے بھائی کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اور مہرین کے لیے بھی وہ صرف ایان کی بہن نہیں بلکہ ایک ایسی دوست بن گئی تھی جس نے ماضی کے سب سے مشکل وقت میں اسے بچایا تھا۔ ایک شام مہرین اسی پرانے گھر کے باغ میں بیٹھی تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی اور ہوا میں پھولوں کی ہلکی سی خوشبو تھی۔ ایان 2 کافی کے کپ لیے اس کے پاس آیا۔ مہرین نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، پھر کافی؟ ایان نے کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تمہیں پسند ہے؟ مہرین نے کپ دیکھ کر کہا۔ اور اگر آج مجھے کافی نہیں چاہیے؟ ایان نے فوراً کہا، تو میں دونوں پی لوں گا۔ مہرین ہنس پڑی، تم بہت عجیب ہو۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پھر بھی پسند ہوں؟ مہرین نے نظریں جھکا لی۔ کس نے کہا؟ ایان نے جواب دیا، تمہاری آنکھوں نے۔ مہرین نے اسے گھورا۔ تم بہت خود اعتماد ہو گئے ہو۔ ایان نے مسکرا کر کہا، محبت آدمی کو کچھ چیزوں پر یقین کرنا سکھا دیتی ہے۔ مہرین نے آہستہ سے پوچھا، اگر ہم کبھی نہ ملتے تو؟ ایان نے کچھ دیر آسمان کو دیکھا۔ تو شاید میں زندہ رہتا، کام کرتا، ہنستا، لوگوں سے ملتا، مگر شاید مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ مہرین کی آنکھیں نم ہو گئی اور اب ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب سکون میرے سامنے بیٹھا ہے۔ مہرین نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر مہرین نے دھیرے سے کہا، ایان، مجھے ایک بات کا افسوس ہے۔ کیا؟ ہم نے اتنا وقت خوف میں گزار دیا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماضی واپس نہیں آتا، مگر مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، مہرین نے کہا، اور تم میرے مستقبل میں ہو۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم چاہو تو میں پوری زندگی، مہرین نے فوراً کہا، میں چاہتی ہوں۔ ایان نے جیسے سانس روک لی۔ اتنی جلدی جواب؟ مہرین ہنس پڑی۔ تمہیں اتنے سالوں کا جواب چاہیے تھا؟ ایان بھی ہنس دیا۔ نہیں، بس یہ سننا تھا۔ مہرین نے اس کی انگلیاں پکڑی۔ تو سن لو، میں تمہیں چاہتی ہوں، بہت زیادہ، اتنا کہ اب تمہارے بغیر اپنے سکون کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے قریب کیا۔ اور میں تمہیں اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کو خاموش کر دیتی ہو۔ تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دنیا سے کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا، میں بس ایان رہ سکتا ہوں، مہرین نے دھیرے سے کہا۔ اور میں تمہارے پاس مہرین رہ سکتی ہوں، کسی کی بیٹی، کسی کی ذمہ داری یا کسی کے ماضی کا حصہ نہیں، بس مہرین۔ ایان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تم پھر بھی یہی کافی ہو۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ شام مزید گہری ہو رہی تھی۔ دور کہیں پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہرین نے ایان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دل میں سوچا کہ شاید زندگی نے اس سے زیادہ بہت کچھ چھینا تھا، مگر آخر میں اسے وہ چیز دے دی جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے زخم چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ایسا ہاتھ جسے پکڑ کر اسے رستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ایسی محبت جس میں اسے خود کو کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایان، مجھے اپنا سکون مل گیا۔ ایان نے مسکرا کر پوچھا، کہاں؟ مہرین نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا، یہاں۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم میرا سکون ہو، مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر وعدہ کرو، کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ ایان نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وعدہ، مہرین نے کہا، اور اگر زندگی نے دوبارہ ہمیں آزمایا، ایان نے جواب دیا، تو اس بار ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار وہ غم کا نہیں تھا،
وہ آنسو سکون کا تھا۔ ایان نے اسے دیکھا اور کہا، رو کیوں رہی ہو؟ مہرین مسکرائی، کیونکہ کبھی کبھی خوشی بھی بہت بھاری ہوتی ہے۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، پھر اسے آدھا مجھے دے دو۔ مہرین ہنس پڑی، تم میرا ہر دکھ بھی بانٹ لیتے ہو اور ہر خوشی بھی۔ ایان نے جواب دیا، محبت میں حساب نہیں ہوتا۔ مہرین نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک ایسی روشنی پیدا ہو چکی تھی جو کسی سورج کی محتاج نہیں تھی۔ 4 سال کی جدائی، خوف، جھوٹ اور ماضی کے تمام زخم اب بھی ان کی زندگی کا حصہ تھے، مگر وہ زخم اب انہیں توڑتے نہیں تھے۔ وہ انہیں یاد نہیں دلاتے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا تھا۔ مہرین نے ایان کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایان نے بھی اسے نہیں چھوڑا۔ شاید محبت کا اصل مطلب یہی تھا کہ انسان کسی کو اپنے ماضی سے آزاد کر دے، اس کے حال کو قبول کرے اور اس کے مستقبل میں اپنے لیے ایک جگہ مانگے۔ ایان اور مہرین کو آخرکار اپنی محبت کا نام مل گیا تھا، وہ نام جو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا، کسی وعدے میں نہیں چھپا تھا، بلکہ ان دونوں کے دلوں میں سانس لے رہا تھا، قلبی سکون۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان پوری دنیا میں محبت تلاش کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس سکون کے لیے وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا، وہ کسی ایک شخص کی موجودگی میں پہلے ہی چھپا ہوا تھا۔ مہرین نے ایان کا ہاتھ تھاما اور بہت آہستہ سے کہا، اب کہیں مت جانا۔ ایان نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، میں تمہیں ڈھونڈنے میں اتنے سال لگا چکا ہوں، اب تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہرین مسکرائی، آنکھیں بند کی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ ایان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس رات کوئی وعدہ بلند آواز میں نہیں کیا گیا، کوئی بڑی قسم نہیں کھائی گئی، صرف 2 دل خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے اور دونوں جانتے تھے کہ ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ اب شروع ہوا ہے۔ وہ محبت جو شور سے نہیں آئی تھی، وہ خاموشی سے دل میں اتری، زخموں کو چھوا، خوف کو ختم کیا اور آخرکار دونوں کو وہ جگہ دے دی گئی جہاں دل کو کسی سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا، صرف سکون چاہیے تھا، اور انہیں وہ سکون ایک دوسرے میں مل گیا تھا۔ اختتام۔ بہت شکریہ لسنرز، آپ نے میرے ناول کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔